अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह कहलाते हैं और अल्लाह ताला से बातचीत करते थे, इसीलिए उनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से कलाम करने वाला कहा जाता है। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला आपकी सारी नेमतों में जो इंसान को दी गई है सबसे बढ़ के कौन सी है। तो वो एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे थे, मुख्तलिफ जवाबात ज़हन में थे उनके यकीनन, लेकिन अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उस पर ज़ाहिर है वो भी हैरान रह गए और फिर गौर व खौस के बाद पता चला कि क्या वजह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सेहत जो है वो बेहतरीन नेमत है। अगर सेहत है तो सब कुछ है और अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। आज आप गौर कर लें इस चीज़ को, तो वाकई हमारे साथ जो मामलात हैं सेहत के हवाले से कि इंसान पहले जो है अपना पढ़ता लिखता है, काबिल बनता है, फिर कमाता है, और सेहत का अगर ख्याल ना करे तो एक वक्त आता है वो जो कमाया होता है इतना सारा वो सब सेहत को बचाने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए खर्च कर देता है। इस बेवकूफ़ी से बेहतर है कि सेहत का शुरू से ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से। बहुत नेमतें हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। किस तरह से कि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें ये बात बहुत पता है, लेकिन हम उस सारे जो अशरफ होने को जो कहते हैं वो हम जहनी सलाहियतों के मुताबिक कहते हैं, क्योंकि जहनी सलाहियत में इंसान के अंदर जो बात है वो ना जिन्नात में और किसी और मखलूक में भी नहीं है। मान लिया फरिश्तों ने ताज़ीमी सजदा भी कर लिया, इब्लीस ने नहीं किया और तकब्बुर में आ गया और समझ नहीं सका, लिहाजा वो शैतान बन गया। अज़ाज़िल से, इब्लीस से वो इबादत गुजार जबकि था बड़ा आबिद व ज़ाहिद और बड़ा आलिम, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी नासमझी उसने मरवा दिया। और फिर ये भी देखिए कि रीज़न क्या था। अब सारे इल्म अल्लाह ताला ने आदम इस्लाम को बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, तो वो सर इल्म तो सब कुछ है। आदम और उसकी औलाद को अल्लाह ताला ने कैसा बनाया है, अब ये हम ज़ाहिर में बात करेंगे आज। ज़ाहिरी तौर पे यानी पूरी जो हमारा जिस्म है, बॉडी, सर से लेके पाँव तक, यानी बालों से लेके पैरों तक, आखिर नाखून तक, ये सब का सब इनक्रेडिबल है। ऐसी मखलूक अल्लाह ने कोई बनाई नहीं। तो अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ इसलिए नहीं है कि इल्मी तौर पे और जहनी तौर पे इंसान बड़ा ज़बरदस्त है, उसका जिस्म भी फ़िज़िकली बहुत ही ज़बरदस्त है, अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग। अब आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, उसमें साथ में फॉर एग्ज़ाम्पल एक शर्ट लेते हैं, हम कोई जैकेट या कोट ख़रीदते हैं तो उनमें बटन्स हैं, और आप देखेंगे कहीं उनके साइडों में या जेब में एक पाउच रखा हुआ छोटा सा, मतलब उसमें बटन्स हैं एक्स्ट्रा, या आस्तीन में कहीं यहाँ पे कहीं कफ में नीचे अलग से टके होते हैं बटन, वही वाले साफ मैचिंग के, ताकि अगर कभी कोई बटन टूट के लूज़ हो जाए और खो जाए तो आप उन बटन्स को उसी मैचिंग से टकवा लें। स्पेयर पार्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है जी, कोई मशीनरी लेते हैं साथ में उसके टूल्स स्पेयर पार्ट्स ही मिलते हैं। बॉडी इंसान की ऐसी कि उसमें भी स्पेयर पार्ट्स रखे गए हैं, ये कमाल है। और ये बात इंसान ने आगे अब ये 20वीं और 21वीं सदी में जानी। ओपन हार्ट सर्जरी हम सबको पता है, ओपन हार्ट सर्जरी जो बाईपास होता है, इसे हम कहते हैं बाईपास करना, माना है कि एक चीज़ रास्ता जा रहा है उसको ऊपर से दोबारा से क्रॉस करना। जैसे हम फ्लाईओवर्स को बाईपास कहते हैं, फलाना बाईपास, वो एरिया में से आपको गुजरना नहीं, ऊपर से फ्लाई करके चले जाएंगे। तो होता क्या है, ये वॉल्व जो होता है, हमारी वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और बहुत थिकली यानी कि वो फैट से कि ब्लड उसमें से नहीं गुजरता और हार्ट अटैक होता है। तो उस कार्डियक अरेस्ट से बचाने के लिए अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो भर गई, ख़राब हो गई। अल्लाह ताला ने हमारी टांग में पूरी शुरू से लेके जहाँ तक इसे ले गई है, तो पूरी आप देखोगे सर्जरी होती है, एक्स्ट्रा वेन लगाई हुई है, बिल्कुल उसी साइज़ की, उसी थिकनेस की, उतने ही डायमीटर की, और उसको लेके डॉक्टर्स निकालते हैं और वहाँ पर लगा देते हैं। पुराना डिस्कनेक्ट किया दोनों तरफ से, वो वाली डाली और वैसे करके उसको लगा दिया, बाईपास कर दिया, और जनाब हार्ट दोबारा से नए हार्ट की तरह चलने लगा। बिल्कुल न्यू आपकी जना कहना चाहिए कि नाली तैयार हो गई। अब ये एक्स्ट्रा जो वेन थी
اس کا نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو چلتا پھرتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو سب کو، کافی لوگوں کو معلوم ہوگی بات. صرف یہ پہلی مثال دے رہے ہیں کیونکہ ہم کو سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں. اکثر بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں تو بول نہیں پا رہے، کھا نہیں پا رہے، نگل نہیں پا رہے، نہ کھانا نہ پانی، اور انتہائی تکلیف میں. بہت سے ایسی گزر گئی دنیا سے. آج پتہ چلا کہ جناب جو آپ کے نرخرے کے پاس بالکل یہ جہاں پہ آپ کی فیرنکس ہوتا ہے، لیرنکس ہوتا ہے، اور یہ فوڈ کینال وغیرہ ہوتی ہے، اور ٹریکیا ہوتا ہے یعنی کہ سانس کی نالی، یہاں بیچ میں ایک باریک سی چپلی پتلی سی ہڈی ہوتی ہے. ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. وہ اگر نہ ہوئی نہیں، ہے ہی نہیں، بنی نہیں، یا ڈیمیج ہوگی کسی وجہ سے، تو لہٰذا اس کا بولنا، اس کا نگلنا اندر، کھانا پینا مشکل ہے. تو کیا ہوتا ہے، پسلیاں ہیں. پسلیاں جو دیکھیں آپ نے، ہماری ریبس جو ہوتی ہیں اس کی چپٹی چپٹی پتلی پتلی ہڈیاں ہوتی ہیں. اس میں کچھ ہڈیاں ایسی ہیں جو بہت ہی باریک اور چھوٹی ہیں. اس کو پہلے انسان یہ سمجھتا تھا، ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے کیوں بنائی ہیں، ان کا تو کام ہی نہیں ہے، رہے نہ رہے وہ مسئلہ نہیں. آج وہاں سے وہ ہڈی لی جاتی ہے اور یہاں لگائی جاتی ہے آپریٹ کر کے، اور سرجری کے بعد بچہ کھانا پینا بولنا سب کر لگتا ہے، تو خوشحال زندگی گزارتا ہے. ایکسٹرا رب. ٹھیک ہے جی نا. پھر تیسرا چلتے ہیں ہم کہ ہماری جو کڈنیز ہیں، کڈنیز جو ہیں دو طرف ہیں، کمر کے پاس پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، بیک پہ کڈنیز دو ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو نام نکالنا، ریموو کرنا ایک مشکل ہے. بیچ میں ایکسٹرا جگہ ہے، ایکسٹرا جگہ ہے جہاں پہ ایک اور کڈنی فٹ کی آ سکتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ریموو دوز اگر خراب ہو گئی ہیں اور کسی نے ڈونیٹ کیا، تو ہم ٹرانسپلانٹیشن میں کیا کرتے ہیں ڈاکٹرس کو، اس کو ایکسٹرا جو بیچ کی جگہ وہاں لگا دیتے ہیں. تو جگہ چھوڑی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ کہ ایک وقت آئے گا انسان ایسا کرے گا، تو ان کو کڈنی کو وہاں لگا دیتے ہیں. ایسا بھی کرتے ہیں. اور بعد میں ریموو کر کے لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دیکھیے اس جگہ پہ فٹ کرنا ہے، کون نکالے کرنے والی بات ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی جگہ دی، ایکسٹرا پلیس ہے وہاں پہ. چوتھی چیز پہ آ جاتے ہیں، ہمارے جو کان ہیں اس کے اندر ہماری سائٹ کو، ویژن کو بیلنس کرنے کے لیے ایک بہت ہی معمولی سی تھیلیاں ہوتی ہیں. اس کے اندر مرکری یا پارے جیسا بھاری بھرکم سا لیکوڈ ہوتا ہے. اور کتنا ہوتا ہے؟ کبوتر کے آنسو کے برابر. کبوتر کا یعنی پجن کا ایک ٹیئرس اس کے کیسے ہوگا، کتنے بڑا ہوگا آنسو، اتنا سا ہوتا ہے. اور دونوں میں اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے پورے ویژن کو اور سائٹ کو بیلنس کرتا ہے. انسان کو اگر وہ ذرا سا ڈس بیلنس ہو جائے تو ہمارا چلنا پھرنا محال ہو جائے گا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ لیٹ سکتے، ہم کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاتھ یہاں چھونا ہوگا وہاں چیز چھو رہے ہوں گے، اس کو ہاتھ لگانا ہوگا ادھر ہاتھ لگا دیں گے، اس کو توڑ دیں گے، اس کو پھینک دیں گے، چکراتے رہیں گے، پکڑتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، ٹکرے کھائیں گے، چوٹ کھائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی پوری دنیا ہلتی ہوئی نظر آتی، لگتا ہے اس طرف جا رہا ہے سارا زمانہ. تو اس قدر تکلیف دہ ہو جاتا ہے وہ چیز. اتنا سا لیکوڈ ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو ڈس بیلنس ہو جاتی ہے ہر چیز. وامٹنگ بھی ہونے لگے گی، کچھ کھانا پینا مشکل، انسان کسی قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے جناب. پھر آ جائیں، یہ جو ہمارا لیور ہے، جگر جسے کہتے ہیں، لیور یہ بادشاہ ہے اس معاملے میں. برین تو بادشاہ ہے، کنٹرول کرتا ہے، لیکن آپ کے ہمارے سسٹم میں جو سارا ہمارے یعنی ہم کس طرح زندہ ہیں، کھانا پینا. اگر ہم کھائے پیئیں گے نہیں گے تو ایک وقت آئے گا مر جائیں گے. اس کھانے کا سارا سلسلہ، اس کے ہضم کرنا اور باڈی کے سارے سسٹمز کو کنٹرول کرنا، اس کا جو ہے نا کنگ ہے وہ لیور ہے، لیور جگر. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا پتا کیا ہوتا ہے، آل بلیڈر، اس کے اندر جو بائل جوس کی گلینڈ ہے یہ بائل جوس بناتا ہے. اور پتا جو ہے ایکسٹرا تھیلی چھوٹی سی اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے. سنا ہوگا قربانی وغیرہ پہ کہ پتا نہ کٹ جائے بھائی، ورنہ کہہ لیجیے کڑوی ہو جائے گی. اس کے اندر بائل جوس ہوتا ہے، اتنا تیز و کڑوا ہوتا ہے، وہ کھانے میں ہلکا سا چھڑک دیتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. تو وہ چیز جو ہے اگر کسی پتھری آ جاتی ہے تو پہلے نکال دیا کرتے تھے. اب تو نیا آ گیا کہ نہ لوگ کچھ کھائے نہیں، پہ کھانا پینا کچھ بھی چکنی چیزیں، کولیسٹرول سے سب کچھ منع ہو جاتی تھی. باقی چیزیں اور سبزیاں، زمینی سبزیاں سب منع ہو جاتی تھی. پھر کھائے کتنا لمیٹڈ کھانا انسان کا ہو گیا تھا جس کا پتا نکال دیا جائے. تو اب تو خیر اور بھی لا جا کے یہ لیزر سے یا کس سے اور بہت سی ہومیوپیتھی کی دوائیوں سے پتے کی پتھری کو میلٹ کروا دیا جاتا ہے، میلٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب
اس سے ہوتا ہے بچت ہوتی ہے کہ بائل جوس ابھی بھی چلتا رہے گا. جانڈس ہو جاتا ہے لیور کا مال فنکشننگ, لیور کینسر ہو جائے گئے کام سے, تو اس وقت ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں. اچھا آپ ہمارے ہاتھ اللہ نہ کرے کٹ جائے, بازو ٹانگیں کٹ جائے, واپس نہیں اگتا, کوئی بھی حصہ کٹ جائے واپس نہیں اگتا, یعنی بڑھتا نہیں ہے. لیکن لیور ایک ایسا ہے, ایک ایسا آرگن ہے ہمارے یہاں جس کو کٹ کر دیں گے تو واپس بڑھ کے اسی شیپ میں واپس آ جائے گا, گرو کرتا ہے, ملٹیپل فیژن ہوتا ہوگا جو بھی ہے. تو یہ اس میں صلاحیت ہے. اب کسی کا پورا جگر خراب ہو گیا, کینسر زدہ ہو گیا, کوئی مات ہوئی, اس کو پورا ہم نے نکالا, کوئی ڈونیٹ کرے گا, تھوڑا سا جگر لیتے ہیں اس کا نکالا کاٹ کے یہاں لگا دیا. اب یہ ان کا گرو کرنا شروع کرے گا, ان کا پورا بن جائے گا, اس کا جو کٹ کر کے نکالا ہے پیس وہ بھی ان کا گرو کر کے پورا ہو جائے گا, کسی کا نقصان نہیں ہونے والا. کیا زبردست چیز ہے, کیا زبردست کام ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے. چلیں جی اب اس میں سے نکلیں. پتا کا پانی جو ہے یعنی جو بائل جوس بناتا ہے کون, لیور, وہ کھانے کو ہضم کرتا ہے. ایک اور چیز کھانے کو ہضم کرتی ہے, HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ. وہ کہاں پیدا ہوتا ہے, ہمارے اسٹمک کے اندر, ہماری آنتوں کی دیواروں سے نکلتا ہے. بہت ڈائلیوٹڈ ہوتا ہے وہ, لیکن کنسنٹریشن تو ہوتی ہے جتنی بھی ہوتی, تبھی کھانا چلتا ہے, ہضم کرتا ہے. اندر ہی اندر پیدا ہوتا ہے, کھانا جلا دیتا ہے, ہمیں انرجی دیتا ہے, وہ بلڈ میں جاتی ہے انرجی. اگر اتنا ایسا ہی HCl اگر آپ اوپر سے پئیں ہم آپ, تو سب جل کے رہ جائے گا, حشر نشر ہو جائے گا ہمارا. ساری ٹیسٹ بس, زبان بھی جل جائے گی, ٹیسٹ بڈز بھی جل جائیں گی, ٹیسٹ بھی ختم ہو جائے گا, سارا یہ جو فوڈ کینال سب گئی کام سے. کیا اللہ کا کمال ہے کہ اندر ہی اندر بنتا ہے اور اندر سے کرتا ہے, لیکن اورل لیا تو گئے کام سے. چلیں جی پھر آتے ہیں, اب ہم آتے ہیں کھانے پینے پہ. ہم نے کھایا, دو ہے, ہم منہ سے سانس لیتے ہیں, آپ منہ سے بھی سانس لے سکتے ہیں, منہ سے کھاتے بھی ہیں. تو یہ سانس لیتے ہیں تو پھیپڑے میں جاتی ہے ٹریکیا کے تھرو, اور فوڈ کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تو وہ جاتا ہے کس میں, اسٹمک میں. بھائی جب ایک ہی جگہ سے جا رہا ہے تو دو مختلف یعنی کہ راستے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ٹریکیا ہے جو لنگس میں جا رہا ہے, ایئر جا رہی ہے, اور وہ کھانا اس میں جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نگلتے ہیں, کھانا چبا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, جب بھی ہم اس کو سولو کرنے جاتے ہیں, نگلنے جاتے ہیں, اس وقت کے لیے مائکرو سیکنڈز کے لیے ہماری سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے, یعنی ہم سانس نہیں لیتے ہیں. آپ غور کریں کہ ہم اس وقت نگلتے سانس روک لیتے ہیں, اور کچھ اٹک گیا تو ہم تڑپتے اس لیے لگتے ہیں کہ سانس نہیں آ رہی ہے, سانس لی تو گڑبڑ ہو گئی, سانس لی تو پھر سانس کی نالی میں کھانا چلا جائے گا, اور اکثر چڑھ جاتا ہے, کھانسنے لگتا ہے کھانا بولتے میں, سانس اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کھاتے ہوئے بولے نہیں, کھاتے ہوئے بات نہ کریں. کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے پانی چڑھ جاتا ہے, کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو, آپ سوالو کر رہے ہیں, اور سلائیوا تھوک جو ہے آپ نکلتے ہیں, انہوں نے سانس لے لی, اس وقت سانس روکی نہیں, تو وہ وہی چڑھ جاتا ہے, خواہ خواہ میں کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے. بھائی کیا ہو گیا, وہ بس پتہ نہیں گلا پھنس گیا جی, گلا نہیں پھنستا ہے وہ, اور میں بیوقوفی کی ہوتی ہے کہ اب این نگلتے وقت سلائیوا کو ہم جو ہے سانس لے لیتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خیال کریں اس چیز کا. اچھا ہم سانس جب ہماری رکتی ہے تو ہمارا کھانا اس میں نہیں جاتا ٹریکیا میں یعنی لنگس کی طرف, اس نالی میں, بلکہ فوڈ کنال میں, ٹھیک ہے نا, اس میں چلا جاتا ہے, اور وہ پھر اسٹمک میں چلا جاتا ہے, اور جب چل نکل جاتا ہے تو دوبارہ سے کھل جاتی ہے. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے جب ہم نکلتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں پانی ٹھہر ٹھہر کے پئیں, گٹ 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 پیے چلے جاتے, سانس رکی ہوئی ہے, نالی بند ہے وہ. اور اگر آپ نے چاہنا تیزی سانس لے لی کہ بہت دم گھٹنے لگا کہ پیے جا رہے ہیں گٹ گٹ گٹ, تو کیا ہوگا, پھر وہ پانی ناک میں اوپر چڑھ گیا, نوسٹرل میں, سانس کی نالی میں جائے گا, اور پھیپڑے میں بھی جا سکتا ہے. سو ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس اینڈ پینفل ایز ویل. So why don't you try to keep these things, these stupid acts away from yourself? Don't do it. آپ کو بہت خیال کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال ہے یہ کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سانس کی نالی رک جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے ہیں, عام تو ہماری فوڈ کی جو ہے وہ بہت ہی اسپونجی ہوتی ہے. فوڈ کینال جو ہوتی ہے وہ بہت اسپونجی ہوتی ہے, سافٹ ہوتی ہے. جو کھانا جاتا ہے تو اس کو چیرتا ہو جاتا ہے, الاسٹیسٹی اس کے اندر ہے. اور جو ٹریکیا ہے, سانس کی نالی جو ہے پھیپڑے میں آ رہی ہے, وہ تو آپ دیکھا ہوگا کارٹلیجس بون ہوتی ہے, رنگز بنے ہوتے ہیں, وہ ایک ہی اس پر ہے, وہ نہیں کانٹیکٹ ہوتی اور وہ ہارڈ ہوتی ہے.
تو تاکہ سانس میں ہمیں کھینچ کے سانس کو چھوڑنے میں مشکل نہ ہو. لیکن کھانا ہر چیز ادھر نہیں چلی جائے, سانس فوراً آسانی سے نہیں چلی جاتی. کھانا سالڈ ہوتا ہے, جب جاتا ہے پانی جاتا ہے تو اس کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے, وہ کھنچتی ہے اور اندر سے کھانا اندر اتر جاتا ہے. کبھی بہت تیزی سے جلدی کھاتے ہیں تو اٹکنے لگتا ہے, وہ پانی پی کے نکلتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں آرام سے کھائیں, چبا کے کھائیں. کھانے کو جتنا گرائنڈ کریں گے اتنا زیادہ وہ جو ہے ہاضمہ اچھا ہوگا اور آسانی سے نگلا جا سکے گا, اور بار بار پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, کچھ چیزیں میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں کہ ہم لوگ کس قدر اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں کہ ان ساری باتوں, یہ تو بہت تھوڑی سی چیزیں, بہت چھوٹی سی چیز ہے. اب ڈی این اے کا معاملہ ہے, آپ ڈی این اے کی طرف جائیں گے تو کتنا, اب یہ بہت ساری بات ہو جائے گی. بہرحال ہم آتے ہیں واپس ٹاپک پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست جسم بنایا ہے تو اس کا ہمیں کیسے خیال کرنا ہے, صحت کیسے اچھی رکھنی ہے. تھوڑا بھوک چھوڑ کے, تھوڑی بھوک چھوڑ دیں اور پھر کھانا اتنا کھانا کھائیں کہ تھوڑی بھوک چھوڑ دیں, بہترین صحت رہے گی. اور ساتھ میں کیا کرنا ہے, ورزش کرنی ہے. یہ ایک حصہ ہے, یہ بڑی کہاوت مشہور کہ کچھ نہیں کر سکتے تو پیدل چلیں, پیدل چلو, ضرور چلو, چاہے کانٹوں پہ چلنا پڑے. اب کانٹوں پہ چلنا پڑے مراد یہ کہ پیدل چلنا کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ جاگنگ نہیں کر سکتے, آپ رننگ نہیں کر سکتے, نو پرابلم, آپ واک کریں, خوب لمبی کریں, یہاں تک کہ آپ پتہ چلے گا آپ کا سانس بھی پھول رہا ہے, اور آپ کے جو پاؤں جیسے ہاتھوں میں ہیں ہمارے پریشر پوائنٹس ہیں, ویسے پیروں میں بھی نیچے پریشر پوائنٹس ہیں. وہ جب دبتے ہیں چلتے ہوئے تو وہ ہمارے انٹرنل آرگنس کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور ایک اور بات یہ کہ اسٹیپس ہوتے ہیں, سیڑھی چڑھنا ہی خالی نہیں ہوتا, سانس پھول رہا ہے تو صحیح ہے, سیڑھی اترنا تو کچھ بھی نہیں جی, سیدھے لفٹس ایلیویٹرز ہوتے ہیں دھڑ سے کر کے, نہیں اترے آپ, کیونکہ آپ کے اسٹیپس کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ سیڑھی سے اتریں گے تو بھی وہ پیدل چلنا اترنا پورا پریشر ڈال کے وزن کا جب اتر رہے ہوں گے پاؤں رکھ کے, تو وہ بھی بہت افیکٹو ہوتا ہے, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. لہٰذا واک کریں, لمبی واک کریں, کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ ضرور چلیں, 1 گھنٹہ ضرور واک کریں. آپ کسی ایک وقت کو تعین کر لیں کہ جتنی مصروفیت ہو. ہم جب دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں اور تیز ہماری سانس چلتی ہے, منہ سے تیز سے سانس لیتے ہیں, تو ہمارے اندر جو بیکٹیریاز ہیں, جراثیم ہیں, وہ کل کر دیتا ہے. وہ تیز ہوا, وہ سانس کا چلنا. آپ دیکھیں بخار ہوتا ہے تو بخار کیا ہے, ڈیفینسو سسٹم ہے. ڈیفینسو سسٹم کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری ہو رہی ہے, کوئی بیکٹیریا آ رہا ہے, کوئی ڈیزیز آ رہی ہے, اس کو مارنے کے لیے ہمارا دفاعی نظام کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ہے فیور, بخار. جب بخار تیز ہوتا ہے, ہیٹ, اس ہیٹ سے وہ جراثیم مر رہے ہوتے ہیں. وہ بخار ہم کو, ہمارے جسم کو اس اٹیک سے بچا رہا ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا, ضروری بیماری باہر سے ہی آئے. انسان تقریباً 4,500 بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اللہ نے پیدا کیا. 4,500 بیماریاں کتنی ہوں گی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے, اور یہ سب اپنے ایک لیول پہ ہوتی ہیں, یہ آسانی سے اٹیک نہیں کر سکتی ہیں. اچھا ساتھ میں اللہ نے دفاعی نظام بھی بنایا, امیون سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے اس امیون سسٹم کو ہمیں اسٹرانگ رکھنا ہے. اس کے لیے ورزش ضروری ہے, فزیکل فٹنس بہت لازمی ہے. ہمارا دوڑنا, بھاگنا, ہارٹ بیٹ تیز چلنا, سانس کا تیز آنا, یہ سب چیزیں جو ہے نا, ان سارے جراثیم کو جب ابھر کے بڑھتے ہیں اور یہ ہمیں حملے کے لیے قریب آتے ہیں تو وہ اس کو جلا بھنا کے ختم کر دیتا ہے. اور ہم اگر بیٹھے رہیں گے تو موٹے ہوتے رہیں گے, بیماریاں پالتے رہیں گے, تو پھر کیا ہوگا جی, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گئی, اور کیا نام ہے کہ کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا, تو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. کیوں ہو جاتا ہے؟ کھانے پینے میں ضرور اعتدال ہونا چاہیے. جیسے پہلے ہم نے کہا کہ اتنا کھائیں, ایسے کھائیں, وقت پہ کھائیں, بہت لیٹ نائٹ نہیں کھائیں, بلکہ اچھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد نہ کھائیں. کھائیں تو سویرے کھا لیں, پھر عشاء پڑھیں, عشاء سے پہلے کھا لیں, اور عشاء پڑھیں اس کے بعد آدمی سو جائے, بہترین ہے. اور اگر نہیں ہے, آج کل یہ ایکٹیویٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے, لیکن خام خواہ میں نہیں ہونا چاہیے. کام ہے تو الگ بات ہے, لیکن یہ کھانا پینا لیٹ نائٹ یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, بیماریاں لاتا ہے. تو ہم کیوں ویلکم کرتے ہیں ان بیماریوں کو جو ہمارے اندر ہی موجود ہیں, ہر بیماری موجود ہے. تو اس کو ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ اپنا دفاعی نظام صحیح. اچھا اب بخار ہو گیا, بخار روک رہا ہے, مار رہا ہے بیماری کو, ہم نے ٹیبلٹ کھا لی, دوا کھا لی اور بخار کو ختم کر دیا. یعنی ہم نے اپنی ڈیفینسو فورس کو مار دیا جو بارڈر پہ لڑ رہی تھی, اور کہہ رہے ہیں آ بہن مجھے مار, یعنی دشمن آؤ حملہ کرو اور مجھے بیمار کر دو. کبھی نہ کریں ایسا, نیور ڈو اٹ کہ آپ نے فوراً بخار ہوتی ٹیبلٹ لی. بہت سارے ریزنوں سے جسٹ فائنڈ آؤٹ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ فیور.
that you are suffering from. کیا ریزن ہے اس کا, کیا وجہ ہے اس بخار کی, تو وہ چیز پتہ چل جائے گی تو اس کا علاج کر لیں, بخار خود ہی ختم ہو جائے گا. بہت زیادہ تیز ہو جائے بخار, کو مسئلہ نہیں ہے, اس کا ہے کہ پانی پئیں. پانی, بخار آگ ہے, حدیث میں آیا اس کا روایت ہے, حدیث میں روایت ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ بخار جو ہے وہ آگ ہے, تو آگ ہے تو پانی سے ٹھنڈا کرو. پانی کی ٹھنڈی پٹیاں رکھتے ہیں ایسے تلوے پر, ہاتھ پہ, ٹھیک ہے نا, گیلی پٹیاں رکھتے ہیں, پانی پلاتے ہیں زیادہ, تو کیا ہوتا ہے, بہت ہائی فیور خطرناک بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اور جلد سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ اب یہ بخار جتنا تیز ہو رہا ہے تو آپ کی کتنی سخت بیماری ہے, کون سی ہے, پھر اس کا علاج کریں. تو اپنے دفاعی نظام کو ہم خود خراب کرتے ہیں, یہ غلط چیز ہے. بار بار تھکن سے بخار ہو جاتا ہے, بہت زیادہ فٹیگ ہوتی ہے, سو مچ ورک آفٹر ڈوئنگ سو مچ physical work, we become so much tired and we need, our body needs proper rest and sleep. تو وہ بہتر ہے کہ سو جائیں, ٹھیک ہے, خوب سو کے اس کو کریں, آپ خود ہی بخار اتر جائے گا, وہ تھکن سے ہوتا ہے. So there are so many reasons. Necessary to take care of your health is to take balanced diet, good organic food. اچھا آرگینک فوڈ لینے کی کوشش کریں, علائیں بلائیں جو آج کل جنک فوڈ چل رہے ہیں اس سے بچیں, اور پلس ورزش ضرور کریں, ایکسرسائز کریں, دوڑیں بھاگیں, کوئی کھیل کھیلیں, کچھ بھی کریں. ماسیوں سے خواتین کام کرواتی ہیں. خواتین زیادہ ہمارے بیمار اس لیے پڑتی ہیں کہ ان کے اوپر ان کی جو ہے نا کام کرنے والی بہت ساری ہیں, تو سارا کام جو ماسی کر لے گی تو آپ کیا کرنی ہے, صرف کچن میں کھڑے ہو کے پکانا ہی کام نہیں ہے. بے شک وہ تھکا دیتا آپ کو, لیکن فزیکلی بہت زیادہ نہیں, آپ تھک رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ پھر بھی کچھ نہیں ہے تو رات میں, شام میں, کسی وقت یا صبح آپ کو مل رہا ہے, آپ واک کرنے چلی جائیے, ضرور کریں آپ, پھر دیکھیں گے آپ کی فٹنس صحیح رہتی ہے. تو ورزش زیادہ ضروری ہے, ہمیں اس دفاعی نظام کو جو ہے قائم رکھنا ہے اور اچھا مضبوط رکھنا ہے. تو صحت رہے گی تو پھر سب کچھ رہے گا, صحت نہیں رہے گی سب ختم ہو جائے. پانی زیادہ پیے, پانی زیادہ پیا کریں, خاص طور گرمیوں میں. اور سردیوں میں لوگ پانی نہیں پیتے, پیاس نہیں لگ رہی ہے, غلط بات ہے. پانی سردیوں میں بھی نہ چاہتے ہوئے پانی پینا چاہیے. اور رات میں جو ہے پھل وغیرہ کھانے سے پرہیز. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ فروٹس کا وہ کھا سکتے ہیں ڈے ٹائم میں جب سورج ہوتا ہے, کیونکہ اس میں فرکٹوز ہوتا ہے. اگر آپ نے دن میں کھایا فرکٹوز ہی رہے گا اور آپ کو ہضم ہو جائے گا, اور رات میں آپ نے کھایا تو پھر وہ گلوکوز میں چینج ہو جاتا ہے, کنورٹ ہوتا ہے, اور وہ آپ کو پھر نقصان دیتا ہے. تو ڈائبٹیز اٹس سیلف از ناٹ اے ڈیزیز اور سم بیماری کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو ایک بیلنس ڈائٹ رکھنی چاہیے. میٹھا کھانے سے کبھی بھی ڈائبٹیز نہیں ہوتی, یاد رکھے گا. یہ پینکریاز ہوتے ہیں, لبلبے, وہ جو انسولین بناتے ہیں, ان کا سارا کھیل ہے. اب انسولین بنا رہے, ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے رکھ ہی نہیں رہے. جیسے ہم نے کہا کہ لیور کا معاملہ ہے, بہت سارے آرگنز ہیں, ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ہم پانی کم پیتے ہیں تو ہماری کڈنیز افیکٹڈ ہو جاتی ہیں. ہم دوائیاں ایلوپیتھی کی بہت زیادہ کھاتے ہیں, ہماری کڈنیز افیکٹڈ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا جناب. اور ہم نے الٹی سی چکنائی کھاتے ہیں تو ہمارا لیور افیکٹڈ ہو جاتا ہے. اور ہم نے مٹھاس وغیرہ چھوڑیں, آپ جو چیز ڈائٹ میں الٹا سیدھا کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان ریسٹنگ, نو ایکسرسائز, پلس اوور ایٹنگ, یہ سب چیزیں جو ہیں پھر ہمارے انسولین جو بناتا ہے پینکریاز, اس کو ڈیمیج کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں شوگر ہو گئی. بہت لوگ بہت میٹھا کھاتے ہیں, ان کو کچھ شوگر نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں ہوئی, یہ سوچنے کی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ان کا کم, جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسا جسم بنایا, اور پتہ نہیں ہمارے اندر کیا کیا چیزیں. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر بنایا, ہمارے برین, ہم نے اپنا آرٹیفیشل اپنے برین بنا لیا, اور اتنی ساری چیزیں کہ, اور اے آئی بہت سارے کمالات دکھا رہی ہے. اور اللہ رحم کرے اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تو بات ہے, نیگیٹیولی تو بہت خطرناک ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقیاں, اس سے بھی بڑا ہی اپنے آپ کو بی اویئر آف اٹ. کوئی اس کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس میں ہم کوئی دھوکہ نہ کھائیں. تو نیچرل لائف جئیں, کوشش کریں, آرگینک فوڈ کھائیں, وہی والی بات ہے, اور ورزش کریں, کھیلیں کودیں, مشینوں سے دور ہو جائیں, موبائلوں سے دور ہو جائیں, کمپیوٹر سے دور ہو جائیں, فون سے دور ہو جائیں. لوگوں سے جا کے ملیں. فون میں بات کرنا دور ہے تو خیریت پتہ کر لی, نہیں تو جائیں اور ملیں, بیٹھیں, کھائیں پئیں, بات کریں, انجوائے کریں, نیچر کو انجوائے کریں. سائٹس پہ جائیں, ریسورٹس پہ جائیں, نیچرل بیوٹی سے انجوائے کریں, ولیم ورڈسورتھ بن جائیں. صحیح ہے جی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.